मजलिसे AIMIM यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक करें। सदर जलसा जनाब प्रोफेसर इकबाल हसनैन साहब जो प्रो चांसलर हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी के नशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब करीम हफीज साहब जो दिल्ली के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सदर हैं, मेरे साथी मेरे छोटे भाई जनाब इम्तियाज जलील साहब उसने पार्लिमान औरंगाबाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन, मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी जमात के तमाम मौजूद रुफ़ा, मैं सबसे पहले जनाब करीम हफीज साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनकी किताब का रस्म इजरा अमल में लाया गया। जो मज़ामीन उन्होंने बड़ी मेहनत और मुश्किल के साथ उसको कागज़ पर उन्होंने लिखा, उसका आज मजमुआ यहाँ पर शाये किया गया है। मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ज़बान में, उनके कलम में अल्लाह उसमें ताकत दे, ताकि मुल्क के इस मौजूदा दौर में वो सच्चाई को और हक़ को बेबाक तरीके से लिखते रहें और अपनी ज़बान से उसको बयान करते रहें। मैं आज के इस नशिस्त में मौजूद हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस नशिस्त में आपने शिरकत की, और यकीनन आप तमाम का वक्त कीमती है। और मैंने करीम हफीज साहब से गुजारिश की थी कि मैं मुख्तसर बोलूँगा क्योंकि मुझे आपकी इस मौजूदगी से फ़ायदा हासिल करना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम अपने अपने शोबेजात में, अपने अपने मामलात में अपना एक मुकाम अल्लाह के तरफ से आप रखते हैं। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है, कोई तजवीज़ है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसको खुलकर आप सवाल करें या अपनी तजवीज़ को रखें। हम लोग बोलते बहुत हैं मगर हमें सुनने की ताकत नहीं। तो अगर हम आपकी ज़बान से अगर कोई अच्छी बात निकलती है, जिसको हम कहते हैं कि अगर कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होगा तो वो काबिल कबूल है। आखिरी बात यह है कि जो उन्वान रखा गया कि भारत में मुसलमानों का मुस्तक़बिल, मैं जो यहाँ पर अभी बात कही गई उस तमाम बातों से इत्तेफाक रखता हूँ, उससे मुत्तफिक हूँ, मगर मेरे दिल में भी एक बात चीज़ें पैदा होती हैं, मैं इंसान हूँ, कि अगर बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद 30-32 साल के बाद अगर किसी को भी मुजरिम करार नहीं दिया जाता, तो ये सिर्फ मुस्लिम अक़लियत नहीं बल्कि हर उस शख्स के लिए ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि फिर इंसाफ हुआ नहीं हुआ। अगर नेशनल सैंपल सर्वे ये कहता है 2014 का कि मुल्क में 60 लाख से ज्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, उसमें करीब 5% मुसलमान आउट ऑफ स्कूल हैं। अगर ड्रॉप आउट रेट 17.6% है मुसलमानों का, और ड्रॉप आउट रेट की अहम वजह उर्दू कमेटी ये कहती है कि मुसलमानों के पास फाइनेंशियल वेयरविबाल नहीं है अपने बच्चों को पढ़ाने का। अगर ग्रेजुएशन में
3% ہے، اور اگر انٹر جنریشنل موبلٹی میں مسلمان دلتوں سے کم ہیں، جیل میں انڈر ٹرائل میں سب سے زیادہ ہے، UAPA میں قانون لگانے میں آدیواسی دلتوں کے ساتھ مسلمانوں کا نمبر آتا ہے، اور دلی کے دارالحکومت میں معزز حضرات، جن کو معزز کہنا بھی انڈر اسٹیٹمنٹ ہوگا، وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو اور ان کو منتری بنا دیا جاتا ہے، اگر دلی کے ملک کی دارالحکومت میں احتجاج کرنے کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، مگر احتجاج میں اگر گالی دی جاتی ہے مسلمانوں کو اور کھلے عام ان کو مارنے کی، ان کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وزیر داخلہ جناب امت شاہ کے انڈر جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ ان نون پرسنس نے بات کہی ہے، تو پھر نون پرسنس کون ہے یہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ یہ سوالات ہیں، اور میں آپ سے پھر سے وہی بات، پرانی بات جو بحیثیت ایک سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم 75 سال اس ملک کی آزادی کو منانے جا رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ ہم تمام کو یہ محاسبہ بھی کرنا ہے، سوچنا بھی ہے کہ کیا ہم ایک سیاسی قوت یا طاقت بن کر ابھریں گے، یا پھر اسی طرح ہم لوگ ڈر ڈر کر خوف سے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ میرا ماننا یہ ہے، میری جماعت، میری سیاسی پارٹی کا ماننا یہ ہے کہ بھارت کو اگر اور مضبوط کرنا ہے، بھارت کو مستحکم کرنا ہے، بلکہ اگر بھارت کو چین کے برابر کھڑا کرنا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چین سے یا پھر ایک سپر پاور یا ایک طاقتور ملک بننا ہے، تو بھارت میں اقلیتوں کو ان کا مقام حاصل ہونا چاہیے، مقام ملنا چاہیے۔ مگر بھارت کی اقلیتوں کو اگر اپنا مقام حاصل کرنا ہے تو بھارت کی اقلیتوں کو ایک فیصلہ لے کر اپنی سیاسی طاقت کو، اپنی سیاسی شناخت کو، اپنی سیاسی قیادت کو بنانا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں وہ نام نہاد سیکولرزم کی بھول بھلائیوں میں رہ کر کچھ حاصل کر لوں گا، تو یقیناً انفرادی طور پر آپ کو عہدے مل جائیں گے، مگر اجتماعی طور پر مسلم اقلیت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ تلخ حقیقت ہے، اس کے کئی تجربے ہو چکے ہیں۔ لوگ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی 3 یا 8 یا 9 جیت جانے سے کیا ہوتا ہے، تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے کیوں نہیں سوال کرتے جو بھارت کی کاسٹ ہے، کمیونٹی ہے، ان کے 8-10 بھی جیت کر آتے ہیں، تو ان سے کوئی سوال نہیں کرتا۔ سیکولرزم یقیناً ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے اور رہے گا، مگر سیکولرزم کو سمجھنا جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ پولیٹیکل سیکولرزم ہے، کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم ہے۔ کانسٹیٹیوشنل سیکولرزم پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مگر جو پولیٹیکل سیکولرزم ہے وہ ایک منافقانہ طور پر وہ سیکولرزم جس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آسام میں اجمل صاحب سے الائنس ہوا، آپ نہیں جیتے تو داڑھی والے اور جس سے سر پہ ٹوپی اس پہ ذمہ داری لگا دو کہ اگر یہ نہیں ہوتے تو ہم جیت جاتے۔ یہ حقیقت ہے۔ دلی میں 82% مسلمانوں نے موجودہ وزیر اعلیٰ کی پارٹی کو ووٹ کیا، مگر موصوف کا بہادر اتنے ہیں کہ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا تو وہ گاندھی کی سمادھی پر جا کر اپنے آپ کو گونگا بنا کر بیٹھ گئے۔ یہ حقیقت ہے سیکولرزم کی، پولیٹیکل سیکولرزم کی۔ اسی لیے ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہم کو اپنی ایک لیڈرشپ بنانا، اور میں جانتا ہوں، میں جب منموہن سنگھ صاحب کا دوسرا دور تھا UPA کا، تو ایک
بی جے پی کے اب ایک بہت بڑے ایم پی ہیں, منسٹر بھی ہیں, تو ان کی ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو اس وقت ایسے ہی ہمارے جاننے والے بیٹھ کر بول رہے تھے کہ آپ کی تقاریر سے, مجلس کے پوزیشننگ سے ملک میں ایسا ہوگا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا, اور آپ کیا چاہتی ہیں. میں نے کہا وہ سامنے دیکھو آپ سینٹرل ہال میں ایک گروپ جا رہا تھا ایم پیز کا, اس میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے ایم پیز تھے, اور قریب میرے خیال سے 30 یا 35 ایم پیز کا گروپ تھا. میں نے کہا کہ کون کون ہے اس کو بتائیے. تو صاحب نے کہا کہ اس میں یہ فلاں پارٹی کے ہیں, یہ فلاں پارٹی کے, فلاں پارٹی کے, سب پارٹی کے. میں نے کہاں جا رہے ہیں آپ کو معلوم؟ تو بولے ہاں وہ کچھ ڈیٹ آف برتھ کا مسئلہ ہے. میں نے کہا ڈیٹ آف برتھ کا مسئلے کے لیے جا رہے ہیں یا ہم ڈیتھ بیڈ پر ہیں؟ اور ڈیٹ آف برتھ کے لیے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے تمام پارٹیز کے اوپر ایک ہو کر جا رہے ہیں, اور آپ میں سے سوال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل امپاورمنٹ کیسے ہوگا. یہ چیز کو ہم کو رات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ امتیاز جلیل صاحب نے صحیح کہا کہ اورنگ آباد میں 22 سال کے شیو سینا کے ایم پی کو مجلس اتحاد المسلمین نے ہرایا. اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہم کو پچھڑے سماج کے تمام طبقات کو, جس کو ونچت سماج کہتے ہیں, ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. اس سے بالکل اعتراض نہیں ہے. اور بہار میں ہم نے کامیابی حاصل کی, ہم بہار میں ایک الائنس کا حصہ رہے, الحمدللہ ہم نے وہاں پر کامیابی حاصل کی. اب بہار کی کامیابی ہو گئی تو اس کے بعد پھر الزام ہم پہ شروع ہوگا کہ آپ کی وجہ سے. میرے کو ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر یہ لوگ جیت جاتے ہیں تو مسلمانوں کو کریڈٹ نہیں دیتے, ہار جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ دیکھیے ملا جی کی وجہ سے ہار گئے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جیت کیوں نہیں پا رہے؟ آپ جیت اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ سب کے سب فرقہ پرست ہو چکے ہیں, اور ہم اور آپ کو یہ ریالٹی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہ تلخ ریالٹی ہے. اگر یہ سچ نہیں ہوتا تو کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ہیں جو لیڈر بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی بھی ماشاءاللہ سے 50 سال کی عمر میں, وہ ہار گئے ہیں اتر پردیش سے. اور کہاں سے جیتتے ہیں؟ اس حلقے سے جیتتے ہیں جہاں پر قریب 25-30% مائنورٹیز کا ووٹ تھا. اور پھر ان کا الزام ہم پر یہ کہیں آپ کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. میں ذمہ دار نہیں ہوں. بھارت میں اگر فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے تو یہ 30-40 سال کی سافٹ ہندوتوا جو برسر اقتدار پارٹیوں نے اس کو استعمال کیا, ریجنل پارٹیز نے استعمال کیا, اس کا یہ نتیجہ آج نکل رہا ہے. اور اگر کل کے دن اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی 2024 کے پارلیمانی انتخابات کے بعد مجھے اللہ سے میری دعا ہے اور ہم کوشش بھی کریں گے, مگر کیا کوئی یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ جو فرقہ پرستی کا زہر کونے کونے میں, جسم کے کونے کونے میں پہنچ چکے ختم ہوگا؟ نہیں ہوگا, وہ فرقہ پرستی رہے گی. تو یہ حالات اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ اسی لیے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ ہونا ضروری ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے, آپ کو اپنی آواز کو, اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ضروری ہے, چاہے وہ ضلع پریشد کے چناؤ کیوں نہ ہو, بلدیہ کے انتخابات کیوں نہ ہو, اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات کیوں نہ ہو. ہم کو اپنی آواز کو, اپنی پہچان کو, ایک شناخت کو رکھنا ضروری ہے, کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں. امبیڈکر نے صحیح کہا تھا, بابا صاحب امبیڈکر نے, کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ سے ہی ہر طاقت کے کمرے کی چابی, بابا صاحب نے کہا تھا کہ اسی میں, اور اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. اگر آپ کے کوئی تجاویز ہیں, سوالات ہیں تو ضرور آپ پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس AIMIM یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر پریس کر کے ویڈیو کو لائک کرے.